स्टेप नंबर 1, सबसे पहले वुजू करें। वुजू तवाफ के लिए शर्त है, जैसा कि नमाज के लिए। सफा मरवा की सही के लिए वुजू शर्त नहीं है, लेकिन तवाफ के लिए शर्त है। इसका भी प्रोटोकॉल है, अगरचे तवाफ का प्रोटोकॉल नमाज वाला नहीं। इसके दौरान, तवाफ के दौरान आप आपस में गुफ्तगू भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फजूल गुफ्तगू नहीं, जरूरी गुफ्तगू। नमाज में तो नहीं कर सकते। पहले इजाजत थी, बाद में मनसूख हो गई थी नमाज के सिलसिले में। तो जो पहला तवाफ खाना काबा शरीफ में जाके किया जाता है हज या उम्रे के लिए जाते हुए, उसे कहते हैं तवाफ कुदूम, यानी कदम रखते ही वहां पर तवाफ करना, तवाफ कुदूम। तो ये पहला स्टेप है कि वुजू किया और आप हरम शरीफ के अंदर आए और तलबिया आपकी जुबान पर जारी हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया पढ़ते हुए आप हजरे अस्वद वाले कॉर्नर की सीध में पहुंच जाएं, और जैसे ही हजरे अस्वद की सीध में पहुंचे तो तलबिया पढ़ना बंद कर दें। हजरे अस्वद के बिल्कुल अपोजिट सामने बिल्डिंग के ऊपर सब्ज रंग की ट्यूबलाइट लगी होगी, और जमीन के ऊपर भी पहले काले कलर की उन्होंने वो टेप लगाई हुई थी, पता चल जाता था ये हजरे अस्वद की सीध में लाइन है, यहां से आपने तवाफ शुरू करना है। वहां पर पहुंचते ही तलबिया बंद कर देना सुन्नत है। स्टेप नंबर 3, तवाफ करने से पहले मर्द अपना दाया कंधा नंगा कर लेंगे, यानी ऊपर वाली जो चादर है उसको दाएं कंधे के नीचे से गुजार कर यूं कर लेंगे, तो ये कंधा हो जाएगा नंगा। इसको अरबी में कहते हैं इत्तिबा, अलिफ द्वाद ता बा अलिफ ऐन, इत्तिबा करना, या उर्दू में इज्तिबा करना। ये मर्दों ने करना है, और ये सिर्फ उम्रे के तवाफ के लिए, और किसी तवाफ के लिए नहीं, सिर्फ उम्रे के तवाफ के लिए। नमाज भी जब पढ़ेंगे बाद में तो ये कंधा ढांपना है, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, कोई शख्स इस हाल में नमाज ना पढ़े कि उसके कंधे पर कपड़ा ना हो। नमाज नहीं होगी और लोग वहां पर इसी तरीके से इफ्तिबा की हालत में ही नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, और सही भी इसी तरीके से कर रहे होते हैं। तो ये करना है इत्तिबा। स्टेप नंबर 4, हजरे अस्वद को बोसा दें, जो तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो इसका एक्सेप्शन भी मौजूद है कि हजरे अस्वद को हाथ लगाकर प्रैक्टिकली हाथ को चूम लेना। बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, आपने छड़ी लगाकर भी छड़ी को चूमा, लेकिन वो टच करने की सूरत में है। और तीसरा तरीका जो आसान है कि सिर्फ दाएं हाथ से यूं उसको इशारा करना है दूर से हजरे अस्वद को, ऐसे फिर नहीं करना। कि ऐसे इशारा करके चूमना तो तब है जब आप हाथ लगा लें, जब आपने सिर्फ इशारा करना है तो फिर ऐसे इशारा करना है हजरे अस्वद को, ये उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इस अमल को कहते हैं इस्तिलाम करना। हजरे अस्वद को चूमना, या हाथ लगाकर हाथ को चूमना, या दूर से इशारा करना, ये तीनों सूरतें इस्तिलाम कहलाती हैं। स्टेप नंबर 5, हर इस्तिलाम के साथ हजरे अस्वद की तरफ हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना, अल्लाहु अकबर ऐसे। स्टेप नंबर 6, काबा को अपनी बाईं जानिब कर लें और एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाना शुरू कर दें। और ये तवाफ के चक्कर जो 7 है, 7 के 7 चक्कर हतीम के बाहर बाहर लगाने, क्योंकि हतीम भी खाना काबा का हिस्सा है, और जाहिर है कि वहां पर वो वैसे भी उन्होंने शुरते खड़े किए होते हैं, हतीम में को घुस नहीं सकता इस तरीके से, थोड़ा सा ही रास्ता होता है, बाहर से ही तवाफ हो रहा होता है। एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाना शुरू कर दें। स्टेप नंबर 7, पहले 3 चक्करों में मर्द हजरात जो हैं वो अकड़ कर चलेंगे, छोटे छोटे कदम उठाते हुए थोड़ा तेज। इस अमल को कहते हैं रमल करना, और बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, सैयदना उमर कहते हैं कि ये रमल मुशरिकीन अरब पर रोक डालने के लिए किया गया था। वो ये समझते थे कि मुसलमान मदीने से आए और मदीना बीमारियों की जगह है, लिहाजा कमजोर हुए होंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि तुमने इस तरीके से ये रमल करना है ताकि पता चले कि मुसलमान ताकतवर है। तो सैयदना उमर ने कहा इसकी अब जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गलबा दे दिया है। लेकिन साथ ही कहा कि मैं इस सुन्नत को छोड़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरे महबूब ने की थी तो मैं वो काम करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले 3 चक्कर 7 चक्करों में से रमल करना है। स्टेप नंबर 8, जैसे ही रुकने यमानी पर पहुंचे तो हाथ से उसे छुएं, जो हजरे अस्वद के साथ एडजेसेंट था, रुकने इराकी के डायगोनल सामने।
اس کو آپ نے ہاتھ لگانا سنت ہے، اس کا استلام نہیں کرنا، نہ بوسہ دینا ہے. اور اگر وہاں پہ آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے وہاں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ وہاں بھی دور سے گزرتے ہوئے اس کو بھی یوں اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو کہ ثابت نہیں ہے. اشارہ صرف حجر اسود کو کرنا ہے، ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک ورنہ نہیں. اسٹیپ نمبر 9، رکن یمانی سے حجر اسود کے دوران وہ جو ٹریک آپ کا آئے گا چھوٹا سا مستجاب دیوار کے سامنے سے جو 70 انبیاء علیہ السلام کا مصلی رہا ہے، وہاں پر آپ نے دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور حج کے کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ میں یہ دعا قرآن میں بھی آئی ہے حج کے کانٹیکسٹ میں، اور سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. بعض لوگوں نے اس کے آگے بھی ایڈ کر لیا ہے وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار، یہ کہیں موجود نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے واقعنا عذاب القبری واقعنا عذاب الحشری، اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ بس اتنی دعا ہے جو قرآن میں آئی. کسی چکر کی بھائیوں کوئی دعا الگ سے ثابت نہیں ہے، بغیر پروٹوکول کے آپ کا جو دل چاہے ذکر کریں. یہ جو چکروں کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں یہ علماء نے اپنی طرف سے بنا بنا کے لکھی ہیں، وہ مانتے ہیں کہ سنت نہیں ہے تو ہم اس کے پابند تو نہیں. اور اگر چکر کے دوران شک پڑ جائے کہ 3 کیے یا 4 تو کم کی طرف رجحان کریں کہ یار 3 کیے ہیں. زیادہ ہو جائیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا، کم ہو گئے تو طواف مکمل نہیں ہوگا، 7 چکر مکمل نہیں ہوئے تو. اور اگر اس دوران وضو ٹوٹ جائے تو جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے وضو کر کے آ کے اس چکر کو چھوڑ دیں، باقی اس سے پہلے جتنے ہوئے تھے ان کو شمار کر لیں، اور اس چکر کو دوبارہ سے حجر اسود پہ آ کر استلام کر کے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے وہاں سے شروع کریں. پرانے 2 یا 3 ہو چکے ان کو شمار کر لیا جائے گا، اور جو باقی رہ گئے ان کو پھر پورا کریں گے. سنت اذکار کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے لوگ موبائل فون سن رہے ہوتے ہیں، اتنے موبائل بجتے ہیں طواف کرتے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ لوگ اتنی دور سے یہ کام کرنے کے لیے آئے، کون سی اتنی ضروری بات ہے جو کرنی ہے بھی ضروری ہے. موبائل اس دوران بھی بند نہیں کرنا. اب چکروں کی تعداد کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے سنت اذکار اپنے اوپر خود کوئی آپ کر لیں جو سنت سے ثابت ہے. جیسے میں کیا کرتا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی تسبیح کاؤنٹر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ بھول ہی نہیں سکتے. سنت اذکار اگر ایک ترتیب سے یاد رکھیں تو وہ 7 کے 7 سنت اذکار آئیں گے، تو ہر چکر میں ایک ذکر کرتے جائیں، آپ کو خود بخود یاد رہے گا کہ یہ پہلا چکر ہے یہ دوسرا ہے. اور وہ کون سا جو بخاری اور مسلم میں اذکار موجود ہے. تسبیح فاطمہ پہلے چکر میں آپ صرف پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بڑی نیکی ہے. جب وہ چکر حجر اسود پہ پورا ہو پھر آپ شروع کر دیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. 2 ہو گئے، تیسرے میں اللہ اکبر، چوتھے میں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس میں لا الہ الا اللہ. اس میں پھر لا حول ولا قوت الا باللہ بھی آتا ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت یہ ذکر ہوتا تھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بہت پسند ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چوتھے میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے 5ویں چکر میں لا حول ولا قوت الا باللہ. 6ٹھے میں استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 7ویں چکر میں درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا درود ابراہیمی پڑھ لیں. تو اس طرح آپ کو یاد رہے گا کہ چکر کون سا چل رہا ہے، کبھی بھی نہیں بھولیں گے. الحمدللہ درجنوں طواف کیے ہیں، یہ تو کبھی ایشو ہی نہیں آیا کہ چکر کون سا ہے. اور لوگوں نے وہاں شمارے رکھے ہوتے ہیں، بار بار پھینک رہے ہوتے ہیں آپس میں، کتنے ہوئے 3 ہوئے کہ 4، وہ ادھر چکڑتے رہتے. حالانکہ اپنے اوپر اگر لازم کریں تو توجہ کے ساتھ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ سجیشن ہے. سٹیپ نمبر 10، ہر چکر کے اینڈ پہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے. طواف کا سٹارٹ بھی حجر اسود کے استلام سے ہوا اور ہر چکر کے اینڈ پہ بھی استلام کرنا ہے. سٹیپ نمبر 11، کل 7 چکر لگانے ہیں. 3 میں مردوں نے رمل کرنا ہے اور باقی 4 نارمل کرنے ہیں، لیکن عورتوں نے رمل نہیں کرنا. وہ مسند امام شافعی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 573 نمبر اثر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے نہ تو رمل کرنا ہے، طواف کے دوران دوڑنا ہے، اور نہ ہی صحیح کرتے ہوئے دوڑنا ہے. جہاں پر وہ ایک تھوڑا سا پورشن آتا ہے جہاں مردوں نے دوڑنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات. تو دوڑنا نہیں، صرف مردوں نے دوڑنا ہے. اچھا، اس کے بعد سٹیپ نمبر
12, تو 7 چکر ہوں گے اور 8 استلام بنے گے، کیونکہ پہلے چکر کے شروع میں بھی آپ نے استلام کیا تھا، ہر چکر کے بعد بھی کیا، 7 چکروں کے بعد کیے تو 7 ہو گئے، اور پہلے چکر کے شروع میں بھی کیا تھا 8 استلام ہو گئے۔ سٹیپ نمبر 12 ہے کہ آپ پھر مقام ابراہیم کے پاس آئیں، حجر اسود کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس طرف اسی دیوار کے آگے مقام ابراہیم، اس کی سیدھ میں آگے کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر آیت پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کا مقام بنا لو، یہ سنت ہے پڑھنا۔ وہاں پر آپ نے اس کی سیدھ میں 2 نفل پڑھنا ہے، یعنی ایگزیکٹ اس کو سترا بنا کر پیچھے تک کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ 2 صورتیں پڑھی تھی۔ یہ مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی وقت 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اور وہ مینلی 3 مکروہ وقت ہیں جو مسئلہ نمبر 30 کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بتائے ہیں۔ ایک تو سورج نکلتے وقت تقریباً 10 منٹ کا وقت، اور سورج جب درمیان میں پہنچ جائے اس وقت 10 سے 20 منٹ کا وقت، اور غروب سے 10-20 منٹ پہلے، یہ 3 اوقات ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں ان میں طواف کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ طواف کے آپ نے نفل پڑھے تو اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جتنے طواف آپ نے عام کپڑوں میں بھی کرنے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوگا، لیکن اس میں تو احرام والا ہے، ابھی اس کا باقی حصہ وہ آگے باقی ہے۔ تو سادہ کپڑوں میں جو طواف کریں گے اس میں مرد رمل نہیں کریں گے، وہ عام حالت میں ہی طواف ہوگا، رمل صرف احرام کی حالت میں ہے۔ ایک بات مجھ سے سکپ ہو گئی، میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اور عمرے کے دوران مسجد حرام کے اندر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اور خصوصاً یہ تماشا لگتا ہے مقام ابراہیم پہ جہاں پہ اتنے لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے آگے سے بے دھڑک گزر جاتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بھائیو، وہاں بھی اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اگر لوگ اس گناہ کو جان لیتے تو 40 تک انتظار کرتے۔ راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا یا 40 سال فرمایا یا 40 مہینے، 40 دن بھی ہو تو بہت زیادہ ہے۔ اگر گناہ جان لیتے تو 40 دن بھی انتظار کرتے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتے۔ تو اس کا بڑا آسان حل جو میں آپ کو تجویز کرتا ہوں، زبانی تو سارے باتیں کرتے ہیں، اس کا سمپل سولوشن یہ ہے کہ ظاہر ہے اکیلا تو کوئی حج عمرے کے لیے نہیں جاتا، یا بیوی ساتھ ہوتی ہے یا دوست وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم تو اس طرح بھائی کرتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ میں خود سترا بند کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور بیوی کو کہتا تھا میرے پیچھے کھڑے ہو کر نفل پڑھ لو۔ اب سترا ہے، کوئی آگے سے گزرتا بھی رہے تو خیر ہے، سترا ہوگا تو سترا کم از کم جو ہے وہ 1.5 فٹ ہونا چاہیے، 1 ہاتھ کے برابر۔ اس کے بعد جب وہ نفل پڑھ لیتی تھی، وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتی تھی تو میں اس کے پیچھے 2 نفل پڑھ لیتا تھا۔ اس طریقے سے ہم خود اپنا سترا بنا لیتے تھے۔ اگر اس طریقے سے اہتمام کیا جائے، اور یہ میرا مشورہ سعودی حکومت تک بھی پہنچے، وہاں پر لکھ کے لگا دیں، کیونکہ جتنی وہاں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ ایک تو میں نے یہ بتایا نا کہ بے حیائی کے معاملے میں اور موبائل فون کے اعتبار سے، اور یہ اتنا بڑا گناہ سب لوگ کرتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں سمجھاتا۔ لوگ فخریہ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی گناہ نہیں ہے تو مجبوری ہے۔ ایسا نہیں، ایک صورت میں نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو، اس میں صرف امام کے آگے سترا ہو تو وہ کافی ہے، عام نمازی کے آگے سے گزر جائے گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا تو اب ہر بندے کے آگے اپنا سترا الگ سے ہونا ضروری ہے۔ تو یہ میں نے سترے والا مسئلہ بھی اس حوالے سے کلیئر کر دیا۔ سٹیپ نمبر 13، 2 نوافل کے بعد مقام ابراہیم کی سیدھ میں بالکل پیچھے چلے جائیں، وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہیں، ان سے آپ نے زمزم قبلہ رخ کھڑے ہو کر پینا ہے، یہ سنت ہے۔ سٹیپ نمبر 14، پھر دوبارہ آپ حجر اسود پہ آئیں گے اور پھر استلام کریں گے، یہ 9واں استلام ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے صفا کی طرف جانا ہے، لیکن اس میں ایک سٹیپ بعض لوگ کرتے ہیں، وہ ہے ملتزم پر چمٹ کر دعا کرنا۔ ملتزم کہتے ہیں حجر اسود اور دروازے کے درمیان جو تھوڑا سا ٹکڑا ہے، اس پہ چمٹ کے دعا کی جاتی ہے۔ ضعیف روایتیں اس میں ملتی ہیں، ایک ہی مین اس کی سب سے مضبوط روایت جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے لیکن وہ بھی پکی ضعیف ہے، سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1899 اور سنن ابن ماجہ میں 2962 ہے، لیکن اس میں ایک تبع تابعی ہے راوی مثنى ابن الصباح المتوفى 149 ہجری،
یہ ضعیف بلکہ متروک راوی تھے، ایسے راوی کے جن سے حدیث لینا محدثین نے چھوڑ دی تھی، اور یہ آخری وقت میں اختلاط کا شکار بھی ہو گئے تھے، ان کا حافظہ بھی بگڑ گیا تھا۔ لہذا شیخ البانی نے اس حدیث کو جو حسن کہا وہ انہوں نے فارمولہ لگایا ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن، اسی لیے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اسے ضعیف لکھا ہے اور انوار الصحیفہ میں ڈالا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ اور ویسے بھی بھائیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اسلوب ہی بتاتا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول کے ساتھ ایسا کام کیا ہے، اور وہ ہے حجر اسود، کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1597 اور صحیح مسلم میں 3070، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، اس کو بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے تھے تو میں تجھے چومتا بھی نہ۔ تو حجر اسود کا اگر یہ سٹیٹس ہے تو ملتزم اور رکن یمانی وہ کہاں پر کس لیول پہ آئیں گے؟ تو حجر اسود جو ہے، اس کے ساتھ بعض لوگوں نے جوڑ دیا کہ سیدنا علی نے سیدنا عمر سے کہا کہ نہیں، یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ یہ روایت کہیں پر نہیں لکھی ہوئی، بخاری اور مسلم کا میں نے نمبر بتا دیا، خود کھول کے دیکھ لیں، روایت اتنی ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے، جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، ترمذی میں 961 نمبر، ابن ماجہ میں 2944، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حجر اسود کو 2 آنکھیں اور 1 زبان دے گا جس سے وہ بولے گا، اور ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو چوما ہوگا۔ وہ تو ہر نماز پڑھنے والی جگہ بھی گواہی دے گی، ہم یہاں پر درس قرآن سن رہے ہیں، یہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ بوسہ ضرور دیں حجر اسود کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اہم ترین پتھر ہے، لیکن 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 اب یہ کڑوی بات ہے، بہت کڑوی بات، کہ جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی حجر اسود کے پاس ہوتا ہے، یقین کریں ولیعوذ باللہ تعالی، مردوں اور عورتوں کا اختلاط وہاں دیکھنے میں ملتا ہے۔ عورتوں پہ مرد چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، مردوں پہ عورتیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اتنا رش، ہزاروں لوگ جب ایک پتھر کو چومنے کے لیے آئیں گے تو کیا حالت ہوگی۔ میرا تو جا کے سارے کا ساری وہاں پہ روحانیت جو ہے نا، میں نے کہا یار خانہ کعبہ کے اندر اتنی بے حیائی مچائی ہوئی ہے ایک مستحب کام کو پورا کرنے کے لیے، جبکہ وہ استلام دور سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی عجیب لگی، ایک تو جن سے میرا دل کھٹا ہوا، ایک تو یہ والی چیز، دوسرا طواف کے دوران لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، نیچے لوگوں نے ہاتھ، اور اکثر پاکستانی ہوتے ہیں، یہ سندھ کے رہنے والے لوگ۔ تیسرا موبائل بچتے ہیں۔ چوتھا نظروں کی حفاظت وہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ عورتوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ میں نے بتا دیا، وہ تو حکم ہے، یہی آزمائش تھی۔ تو جس کو یہاں پر بد نظری کی عادت ہے وہ وہاں جا کر بھی کوئی اس کا کوئی سوئچ آن نہیں ہو جائے گا کہ وہ بڑا نیک و پرہیزگار ہو جائے گا۔ جڑے اتنے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے، جو ادھر برے ہیں وہ لاہور جا کے بھی برے ہوں گے، خانہ کعبے میں برے ہوں گے۔ اور 5ویں چیز، ہر موقع پر صبر کا دامن تھامنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بھائیو، جامعہ ترمذی میں 877 نمبر حدیث ہے، اور مسند امام احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ 2796، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا یاقوت، یہ کالا پتھر حجر اسود اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، یہ دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا رنگ کالا پڑ گیا، اس لیے اب اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ اسود عربی میں کہتے ہیں کالے رنگ، اب یب کہتے ہیں سفید کلر۔ تو یہ سیاہ ہوا لوگوں کے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے پتھر سیاہ ہو گیا، پتھر کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑا، یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کرنا ہے۔ اب اس سے انداز لگائیں کہ اگر جنت کا وہ یاقوت، اس کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑ رہا، الٹا لوگوں سے وہ اثر لے رہا ہے، تو یہ جو یاقوت، مرجان اور زمرد لوگ یہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ہمیں نفع پہنچ جائے گا، تو وہ آپ خود سوچ لیں جنت کا پتھر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ اور سیدنا عمر نے کیسا عقیدہ امت کو دیا کہ تو پتھر ہی ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اب سیدنا عمر کے سامنے اگر کوئی یہ انگوٹھیاں پہن کے آ جائے اور کہے کہ جی میں نے اس لیے پہنی ہوئی ہے، تو پھر حضرت عمر کے جلال کا سامنا پھر اس کو کرنا پڑے گا کہ وہ تو حجر اسود کے اوپر اتنا بڑا فتویٰ لگا رہے ہیں، تو یہ پتھر کس، وہ جنت کا یاقوت اور یہ تو دنیا کا یاقوت۔ سٹیپ نمبر 15، اور وہ ہے صحیح کا آغاز، یعنی 9واں استلام کر کے آپ صفا کی طرف آئے، یعنی حجر اسود والے کونے میں پیچھے چلے جائیں، وہاں پر پہاڑی صفا کی اور اس سے 0.5 کلومیٹر دور بالکل اسی سیدھ میں
ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग, एयर कंडीशन बेहतरीन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं जनाब सही करने में। पहले करनी तो बड़ी मुसीबत होती थी। तो सफा से मरवा तक आपने सही करनी है। सफा पर पहुंचे और वहां पर जाके ये आयत पढ़ना सुन्नत है, इद्द सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, मुशरिकीन अरब सफा मरवा की सही करते थे। जब मुसलमान हो गए वो, तो वो इसको मुशरिकीन की रस्म समझते थे। तो अल्लाह ताला ने फिर ये आयत नाजिल की कि मुशरिकीन की सारी बातें गलत नहीं है। यही मैं कहता हूं भाइयों, बरेलवियों की, देवबंदियों की, अहले हदीसों की, शियों की, सबकी सारी बातें गलत नहीं है, कुछ ठीक भी है। तो मुशरिकीन की भी सारी बातें गलत नहीं थी। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। ये नहीं कि वो कर रहे हैं तो तुमने नहीं करना, या सिख दाढ़ी रखते हैं तो मुसलमान की हमने दाढ़ी नहीं रखनी, इस तरह की जिद नहीं। तो ये फिर आयात नाजिल हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां खड़े होकर कहा, अब्दाउ बिमा बदा अल्लाहु बि, मैं भी वहीं से इब्तदा करता हूं अपनी सही की जहां से अल्लाह ने शुरू की, यानी इन्न सफा, पहले सफा, वल मरवा, और मरवा। तो मैं सफा से सही का आगाज करता हूं। स्टेप नंबर 16, सफा पहाड़ी पर अभी तक वो पहाड़ी चटियल पहाड़ की छोटी सी उन्होंने हिस्सा रखा हुआ है, उस पर उन्होंने अपॉक्सी वगैरह लगा के उसको ऐसा कर दिया कि उसके ऊपर से कोई पत्थर वगैरह ना तोड़े, क्योंकि यहाँ से लोग जो जाते हैं वो तो छोटी छोटी कैंचियां भी जेब में रखी होती हैं, गिलाफे काबा काट रहे होते हैं जेब में डालने के लिए, उसके अजीब और गरीब हरकतें करते हैं। तो उन्होंने पत्थरों के ऊपर मोटी कलर की अपॉक्सी ट्रांसपेरेंट चढ़ा दी है, समझ लें आप एल्फी की कोई फॉर्म है कि उसके ऊपर से कोई पत्थर उखाड़ नहीं सकता। तो वो अभी उसके निशानात बाकी हैं। वहां पर खड़े होकर किबला रुख हो जाए, वहां से किबला रुख आपको खुद ब खुद पता चलेगा, क्योंकि सफा मरवा में भी किबले के एतबार से लाइनें मार्बल के अंदर डली हुई हैं। आप कहीं भी खड़े हो हरम शरीफ की पूरी मस्जिद में, आपको किबला नजर ना भी आए तब भी उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो हाथ उठाकर दुआ की तरह हाथ उठाकर किबला रुख, कलिमात पढ़े, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये 3 दफा। फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, मशहूर है। इसके अलावा भी है चीजें, तो जरूरी नहीं, लेकिन ये जिक्र जरूर करें। इसके अलावा मिलता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा अनजज़ वहदा, यानी वो अल्लाह जिसने अपना वादा पूरा किया, व नसर अब्दा, और उसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई, व हज़मल अहज़ाब वहदा, और अकेला सब के सब काफिरों के ग्रोह को शिकस्त दे दी, अल्लाह अकेले। अल्लाह। फिर दुआएं मांगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां लंबी दुआएं मांगी, और फिर ये 3 दफा ये काम करना है। फिर वो अल्लाह अकबर 3 दफा ये सफा पे करना है। इसके बाद आपने मरवा की तरफ चलना शुरू कर देना है। स्टेप नंबर 17, सफा से चलते हुए मरवा तक आए, 0.75 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर तकरीबन बनता है, आधा किलोमीटर। तो मरवा की पहाड़ी पर भी जाके यही काम आपने करने हैं जो सफा पे किए थे। अलबत्ता इस दौरान एक दुआ आती है अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सैयदना इब्न उमर और इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से, कि वो ये दुआ पढ़ा करते थे सफा मरवा की सही के दौरान, रब्बिग़फिर वरहम व अंतल अअज़्ज़ुल अकरम, ऐ अल्लाह मग़फ़िरत फरमा और हम पर रहम फरमा, बेशक तू इज्जत वाला और करम वाला है। स्टेप नंबर 18, सफा के करीब जब मरवा की तरफ जाएंगे तो सफा मरवा का अगर सेंटर कर लें, उसका भी आगे सेंटर करें, तो सफा के जो करीब वाला हिस्सा बनता है वहां पर 2 सबज सुतून और लाइनें बनी हुई होंगी। वहां पर पहले ढलवान होती थी, वहां से अम्मा हाजिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने बताया हाजिरा लफ्ज नहीं हाजिर लफ्ज है, वहां से दौड़कर गुजरी थी। तो वहां से दौड़कर गुजरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, लेकिन सिर्फ मर्दों ने गुजरना है। वो मुस्नद इमाम शाफी में सही सनद के साथ 573 नंबर असर है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि चाहे रमल करना हो, तवाफ के दौरान दौड़ना हो या सही के दौरान दौड़ना हो, ये सिर्फ मर्दों के लिए खास है, औरतें ऐसा काम नहीं करेंगी। तो वहां से दौड़कर गुजरना है, औरतें नॉर्मल चलेंगी। स्टेप नंबर 19, सेकंड लास्ट स्टेप, मरवा पहुंचकर वही दुआएं करें जो कि आपने सफा पर की थी। तो यहां भी 7 चक्कर काटने हैं, लेकिन ये 7 चक्कर आधे हैं, 3.5 बनेगा। यानी सफा से मरवा गए तो 1 चक्कर, मरवा से वापस सफा है तो 2 हो गए, फिर इसी तरीके से सफा से मरवा 3, फिर मरवा से सफा 4, और इसी तरीके से यानी वन साइड को एक पूरा चक्कर शुमार किया जाएगा। तो वो अगर आप दायरे में देखें तो 3.5 यानी उससे आधे बनते हैं, तो 7 ट्रैक बनेंगे। तो आखिरी 20 नंबर स्टेप ये है कि मरवा पर पहुंचकर 7वें ट्रैक के एंड में
مرد حضرات جو ہیں وہ یا حلق کروائیں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا کی ان لوگوں کے لیے جو کہ حج اور عمرے میں حلق کرواتے ہیں, یعنی ٹینڈ کروانا جسے ہم کہتے ہیں, سر سے مکمل بال اس طرح سے ریموو کر دینا. اور 1 دفعہ دعا فرمائی ہے بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے, اس کو ہم کہتے ہیں قصر, اس کو کہتے ہیں حلق, اسے قصر. تو قصر بھی کروا سکتے ہیں, موٹی مشین بھی پھروا سکتے ہیں, افضل یہی ہے کہ حلق کروائیں. بعض وہاں پہ مرد اپنے ٹشن کے چکر میں جو ہے وہ تھوڑے سے بال سائڈ سے کاٹتے ہیں تو وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتے اور ان پہ دم واجب ہو جائے گا. تو وہ بال ریموو کرنے ہیں, چاہے چھوٹے کروائیں, پورے سر کے بال چھوٹے کروانے, یہ نہیں کہ تھوڑے حصے کے کروا دیے جسے قضا کرنا کہتے ہیں, وہ تو آپ نے ویسے ہی منع فرمائے. پورے کے پورے سر کے بال ریموو کروانے ہیں, چاہے چھوٹے کروائیں چاہے اس طرح کروائیں. عورتوں کے لیے اس میں حکم ہے کہ 1 پور کے برابر یا 2 پور کے برابر چٹیا اپنی اس کے گرد لپیٹ کے اس کے وہ کینچی سے بال کاٹ دیے جائیں, باقی کاٹنے کی ضرورت نہیں, اتنے ہی کافی ہیں. تو آپ جیسے ہی مروہ پر پہنچیں گے باہر جام کھڑے ہوئے ہوں گے اور باہر بہت ساری دکانیں, 5 ریال وہ رہتے ہیں, عرصہ دراز سے ایک ہی ریٹ ہے اور اس کو حلق کروانے کے. الحمدللہ اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے جیسے ہی بال کٹوائیں گے یا اس طرح بھروا دیں گے. اچھا, بال کٹوائیں گے تو 10 ریال لیتے ہیں, اور اگر اس طرح بھروائیں تو 5 ریال لیتے ہیں, کیونکہ وہ آسان کام ہے تو, اور افضل بھی وہی ہے. اب یہ آپ کا مکمل ہو گیا عمرہ. اب سکون سے کمرے میں جا کر چادریں کھولیں, غسل کریں اور نارمل کپڑے پہن لیں, تو آپ کا یہ مکمل عمرہ الحمدللہ ادا ہو گیا. یہاں پر 2-3 باتیں میں ایڈ میں بتا دوں. بعض لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. یہ 100% جھوٹ ہے. فرض تو ہے ہی حج, عمرہ تو ہے ہی نہیں, اور حج اس پہ فرض ہے جس کی استطاعت ہے. اب جس کی حج کی استطاعت نہیں, وہ اگر صرف عمرہ کر لیتا ہے تو عمرہ کرے, نفلی ثواب ہے. لیکن یہ نہیں کہ عمرہ کر لیا تو اب پھنس گیا حج کرے گا, نہیں بھائی. عمرے کا ریٹ اس وقت پاکستانی رمضان کے علاوہ 70-80 ہزار روپے ہے, اور حج کا ریٹ 3 لاکھ سے شروع ہوتا ہے. اب جس کے پاس 70-80 ہزار ہے وہ کیسے حج اس پہ فرض ہوگا جب تک اس کے پاس اتنی رقم نہ چھوڑ دے. تو یہ بات غلط ہے. دوسرا, ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہو سکتا ہے. اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے تو واپس میقات تک جانا پڑے گا, وہاں سے 92 کلومیٹر دور. بعض لوگ مسجد عائشہ پر, جسے تنعیم جگہ ہے, وہاں پر جا کر احرام باندھ کے بار بار وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنی وہ ٹینٹ بھی چھلوا لیتے ہیں, اتنی دفعہ اس طرح مرواتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور سلفی, یعنی اہل حدیث نہ اہل تشیع, کوئی اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا. یہ سیدہ عائشہ کے ساتھ معاملہ یہ ہوا تھا, بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل ہے کہ وہ بھی حضور کے ساتھ حج کے لیے نکلی, اور صلی اللہ علیہ وسلم حج قران یا حج تمتع کرنے کے لیے, تو دونوں میں عمرہ ساتھ ہوتا ہے. سیدہ عائشہ کو حیض آ گیا تھا, جو عورتوں کے ساتھ پرابلم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بس اب تم تو عمرہ تو نہیں کر سکتی, باقی کام کرو. یوم عرفہ والے دن وہ پاک ہوئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے عمرہ کروایا. حالانکہ حج میں تو عمرہ پہلے ہوتا ہے, ان کا عمرہ بعد میں اس عمرے کا ایکویلنٹ کرایا اور ان کو وہاں سے احرام باندھنے کے لیے ساتھ بھیجا. اگر یہ چیز ہوتی تو صحابہ کرام بھی بار بار عمرے کر رہے ہوتے, کوئی ضعیف روایت بھی مل جائے اس کے اوپر, کوئی نہیں ملتی. یہ بہت بڑی غلطی, بلکہ اس کو اگر بدعت بھی کہا جائے تو کوئی سخت الفاظ نہیں ہوں گے. آفاقی جو ہے اس کو میقات تک جانا ضروری